अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में खुश आमदीद। हमारी नॉवेल का नाम है बेहद है ये जुनूनियत। एपिसोड 10 है, क्योंकि इससे पहले हमने 2 पार्ट्स दिए थे एक साथ। राइटर धनक हाशमी। वो पिछले 2 घंटे से बुक हाथ में लिए नॉवेल पढ़ने में मसरूफ़ थी जब सिलिकॉन धड़ल्ले से उसके रूम में दाखिल हुई। रिजा बाजी, आप नॉवेल पढ़ रही हैं, कहीं किसी से फर्स्ट साइट लव तो नहीं हो गया ना? हो गया है तो बताएं, मैं तुम्हारा टांका फिट कर दूंगी। सिलिकॉन उसके हाथ में कोई रोमानवी नॉवल देखकर बत्ती से निकालती बोली थी। मेरा जूता किधर है? वो उसे सख्ती से घूरती बोली। बैठ के नीचे। वो मासूमियत से आंखें पटपटा कर बोली, मुझे ठीक हो लेने दो, फिर तुम्हें ठीक कर दूंगी। वो जो धड़ाम से उसके बेड पर चित लेट गई थी, उसके सर पर हल्की सी चपत रसीद करती बोली, तुमने मुन्ने को माला। हा 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 हा। वो मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ती, चेहरा दोनों हाथों में छुपाती छोटे बच्चों की तरह रोने लगी। ना मेरा बच्चा, चुप हो जा। माँ सदके इधर आ मेरे पास। रिजा, जो उसकी अदाकारी से बखूबी वाकिफ थी, बाहें वाह करती उसे पास बुलाने लगी। अम्मी जान, आह। वो मसनी आंसू बहाती उसकी गोद में सरक कर लेट गई। यस माई बेबी। उसके बालों में उंगलियां चलाती उसी के टोन में अदाकारी करने लगी। अस्तगफुरुल्लाह, मैं कोई बेबी वेबी नहीं हूँ। उसके बेबी पुकारने पर वो मुंह बसोड़ गई। और मैं भी कोई अम्मी जान नहीं हूँ, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है और तुमने मुझे इतने बड़े लक़ब से नवाज दिया। शर्म तो वैसे तुम्हें भी नहीं आती। वो दांत पीस कर बोली, हाँ ये तो है, चलो छोड़ो ये बातें। तुम बस मुझे ये बताओ कि मेरे होने वाले जीजू का क्या नाम है? वो एक झटके से उठ बैठी और शरारती अंदाज में उसे कोहनी मारती कहका लगा उठी, अस्तगफिरुल्लाह, बेशरम लड़की, कौन जीजू? कहाँ का जीजू? वो कुशन उठाकर उसे मारती सख्ती से घूरने लगी थी। अच्छा, अगर कोई है नहीं तो फिर तुम रोमानवी नॉवेल क्यों पढ़ रही हो? वो आंख विंक करती उसे शरीर से मुस्कुराहट समेत देखने लगी थी। अगर कोई होगा तो क्या मैं तभी नॉवेल पढ़ूंगी? वैसे नहीं पढ़ सकती क्या? उसका कान खींचती डांट पिलाने लगी थी। हाँ, वैसे भी पढ़ सकती हो, बट वो क्या है ना कि रोमानवी नॉवेल तब भी पढ़ा जाता है जब दिल में कुछ कुछ होता है। उसके गाल पर चुटकी काटती बोली, इंतहाई कोई बेशरम हो। अगर तुम अब मुझे नजर आई तो कच्चा चबा जाऊंगी। वो आहिस्तगी से उसकी गर्दन दबोच गई। आह, दुश्मन हुआ जमाना। आह अम्मी जान, क्या आप अपने हाथों से अपनी औलाद का गला घोटेंगी? क्या आपको दुख नहीं होगा? वो चीखने लगी थी। अगर तुम जैसी निकम्मी औलाद हो तो मुझे जरा सा भी दुख नहीं होगा। उसकी गर्दन पर मजीद दबाव बढ़ाती बोली, वो देखो सांप। उसका ध्यान भटकाती खुद ऐसे गायब हुई जैसे वहां कभी थी ही नहीं। सिलिकॉन की बच्ची। वो कुशन दरवाजे की जानिब फेंकती उसे दिल में सलवाते सुनाने लगी थी। जैदी साहब लाउंज में बैठे अखबार का मुताला कर रहे थे जब आलियाना बेगम किचन से आती उनके रूबरू काउच पर बर्जमान हुई। जी बेगम, कहिए क्या बात है? उन्हें कुछ कशमकश में देखकर अखबार टेबल पर रखते बोले, मैं दरअसल ये कहना चाहती हूँ कि आपको आगाजान से बात करनी चाहिए। उन्हें तमीद बानी। किस बारे में? उन्होंने जानकर भी अनजान बनते हुए कहा, आप मुझसे बेहतर इल्म रखते हैं। आप आकाजान को समझाइए ना कि वो अपना फैसला बदल दे, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं बदला तो आप रोपास को तो जानते ही हैं। और इस दफ़ा इरसाल की आंखों में भी मैंने बगावत देखी है। वो इन्हें आने वाले वक्त से आगाह कर रही थी। लेकिन आलियाना बेगम, आगाजान का फैसला कोई नहीं बदल सकता, हम सब जानते हैं और सालों से देखते आ रहे हैं कि उनका फैसला पत्थर की लकीर होता है। जो एक दफ़ा वो कह दे फिर वो होकर ही रहता है। वो हकीकत का आईना दिखा रहे थे। जो भी है जरगम साहब, आप एक दफ़ा उनसे बात करके तो देखें, क्या पता वो मान जाए। और फिर आप खुद भी सोचिए, अगर आगाजान के ज़्यादा दबाव पर रुबास ने इस रिश्ते के लिए रजामंदी दे भी दी तो क्या वो अमल खुश रख पाएगा? और ये उसकी ज़िंदगी है और अपनी ज़िंदगी का फैसला करने का उसे पूरा हक है। तो हम कौन होते हैं उससे ये हक छीनने वाले? उनकी बात से इख्तिलाफ करने लगी थी वो। कह तो आप सही रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगाजान मानेंगे। वो संजीदगी से कहते चाय का कप लबों से लगा गए। तो मतलब आप बात नहीं करेंगे? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे भाई की ज़िंदगी का सवाल है, लेकिन आपको तो कोई फिक्र ही नहीं है। बस आगाजान का फैसला ही आपके लिए मानी रखता है। इरसाल, जो उनकी तमाम गुफ्तगू सुन चुका था, तन फन करता लाउंज में आता उन्हें शिकवा गुना निगाहों से देखता गुस्सेले तासुरात से धाड़ा। इरसाल, अपने बाबा से बात करने का ये कौन सा तरीका है? आलियाना बेगम उस पर बरहम हुई। मम्मा जान, आज आप बीच में हरगिज़ नहीं बोलेंगी। वो इन्हें संजीदगी से कहता उन्हें खामोश करवा गया। बाबा जान, आज तक आपने आगाजान के हर फैसले पर सरखम किया, लेकिन आज अगर अपने बेटे की खुशियों के लिए उनसे इख्तिलाफ करेंगे तो आगाजान आपके गले में बागीपन का सर्टिफिकेट नहीं डालेंगे। अब यह आप पर मुनहसर है कि आपको आगाजान के सदियों से बनाए गए उसूल कायम रखने हैं या अपने बेटे की खुशियों की जमानत वसूल करनी है। वो सर्द लहजे में कहता उनकी मुतही निगाहों में झांकता वहां रुका नहीं था, जबकि वो दोनों
سکتے کی سی کیفیت میں اسے جاتا دیکھتے رہ گئے تھے۔ رات کے اس پہر جب لوگ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے، وہ بالکنی میں کھڑا ریلنگ پہ کوہنیاں ٹکائے آسمان پہ موجود آب و تاب سے چمکتے چاند کو تکتا اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آج یونی میں اس کی آنکھوں میں خود کے لیے نفرت اور لہجے میں بیزاریت لیے اس کا چہرہ بار بار آنکھوں کے پردے پر لہراتا۔ تو کیا سلیکون زیدی فارس شاہ سے یعنی مجھ سے نفرت کرتی ہے؟ لیکن کیا محبت ہو جانے کے بعد بھی نفرت کی گنجائش ہے؟ دل میں ان گنت سوالات لیے وہ اپنے اندر عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ سلیکون، میں تو تم سے پاک محبت کرتا ہوں۔ میں نے اللہ سے رو رو کر دعاؤں میں تمہارا زندگی بھر کا ساتھ مانگا ہے۔ تم فارس شاہ کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتی ہو۔ جب بھی تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھتا ہوں، جی چاہتا ہے ساری دنیا کو آگ لگا دوں۔ تمہارے بغیر جینے کے تصور سے میرا دم گھٹتا ہے۔ وہ ایک مضبوط مرد ہو کر آج ایک چھوٹی سی لڑکی کے لیے گھٹنوں کے بل بیٹھا دھاڑی مار مار کر رو رہا تھا۔ تم میری پہلی محبت ہو، کیونکہ جو پہلا ہو وہی آخری بھی ہوتا ہے۔ اگر تم فارس شاہ سے محبت کی ہے تو تمہارے دل میں اب بھی میرا ہی راج ہوگا۔ میں تمہیں منا لوں گا سلی، میری جان۔ تم جہاں بھی جاؤ میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ میری محبت ہی تو تمہارا ٹھکانہ ہے۔ میں تمہارے لیے ساری دنیا سے لڑ جاؤں گا، لیکن اس دفعہ تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ وہ دل میں ایک عزم لیے اٹھ کھڑا ہوا اور متواتر سے بہتے آنسو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتا اپنے روم کی جانب بڑھا۔ پتہ نہیں نانو نے دوا لی ہوگی یا نہیں۔ وہ خود کلامی کرتا اپنی حالت پہ قابو پا کر روم سے باہر نکلا اور اب اس عالیشان محل نما گھر کی سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ پھر وہاں سے ہوتا ہوا سیڑھیوں سے ذرا فاصلے پہ موجود کمرے کی جانب آیا اور دروازہ نوک کیا۔ نانو جان! سامنے جہازی سائز بیڈ پر برجمان ایک عمر رسیدہ نفیس سی خاتون سے مخاطب ہوا، جو ہاتھوں میں فوٹو البم تھامے سر پہ سلیقے سے دوپٹہ ٹکائے تصاویر دیکھنے مگن تھی۔ جب اس کی پکار پہ سر اٹھا کر دیکھا، جہاں وہ گرے ٹراؤزر کے اوپر ہم رنگ ٹی شرٹ میں ملبوس، لبوں پہ ہلکی سی مسکان سجائے، پیشانی پہ بکھرے بال، سرخ آنکھیں اور ہلکی ہلکی بڑی شیوں کے بیچ موجود لبوں پر پھیکی سی مسکان سجائے انہی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ فارس، نانو کی جان، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ اندر آؤ۔ اسے وہیں کھڑا پا کر وہ اسے پاس بلانے لگی، جس پہ ہلکی مسکراہٹ سمیت وہ ان کی جانب چلتا آیا تھا اور ان سے ذرا فاصلے پر بیڈ پہ آ کے ٹک گیا۔ نانو، آپ نے دوا لی؟ اس نے فکر مندی سے استفسار کیا۔ ہاں، میری جان لے لی۔ تم سے کتنی دفعہ کہا ہے کہ ہماری فکر مت کیا کرو؟ اسے اپنے لیے فکر مند دیکھ کر مسکراتی بولی، میں آپ کی فکر کرنا تو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ ان کی پیشانی پر عقیدت سے بوسہ دیتا پیچھے ہوا۔ اچھا، اگر اتنی ہی فکر ہے تو ہمیں چھوڑ کر ترکی واپس کیوں جا رہے ہو؟ وہ اپنے ہاتھ میں موجود اس کا ہاتھ جھٹکتی کچھ یاد آنے پر خفگی سے گویا ہوئی۔ نانو جان، اب میں اپنے گھر واپس جانا چاہتا ہوں، کیونکہ وہاں موم کی یادیں ہیں اور ڈیڈ بھی اکیلے ہیں۔ نہ چاہتے بھی اس کی سرخ آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اور ہمارا کیا تمہاری زندگی میں ہماری کوئی وقت نہیں؟ ہم اپنی بیٹی کو تو کھو چکے ہیں، لیکن تمہیں نہیں کھونا چاہتے۔ تم اس کی آخری نشانی ہو، روحاں سے لہجے میں کہتی اسے جذباتی کر رہی تھی۔ نانو جان، آپ تو میری کل کائنات ہے، آپ ہی کے سہارے تو میں زندہ ہوں، ورنہ موم کے جانے کے بعد تو زندگی جیسے رک سی گئی تھی۔ میں تو یہاں آپ سب کے ساتھ ہوں، لیکن ڈیڈ وہاں اکیلے ہیں، ان کے پاس تو کوئی بھی نہیں، انہیں میری ضرورت ہے۔ اور پھر میں ہمیشہ کے لیے تو نہیں جا رہا، آپ سے ملنے آتا رہوں گا۔ وہ ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتا منانے والے انداز میں بولا، لیکن وعدہ کرو کہ ہمیں روزانہ فون پر اپنی خیریت بتاؤ گے۔ اس کی بات سمجھتی ہوئی اس سے وعدہ لینے لگی۔ نانو جان، میں دن میں 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ آپ کو اپنی خیریت سے مطلع کرتا رہوں گا۔ وہ خوشی سے ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیتا بولا، نہیں ایسے نہیں، ہم سے وعدہ کرو۔ وہ اس کے اپنے ہاتھ چھڑواتی نروٹھے پن سے کہتی چہرہ موڑ گئی۔ میں کوشش کروں گا نانو جان۔ اچانک ہی اس کا لہجہ سپاٹ ہوا، نہیں کوشش نہیں، وعدہ کرو۔ وہ بضد ہوئی، نانو جان پوری کوشش کروں گا کہ اپنی بات پر قائم رہ سکوں۔ انہیں شانوں سے تھامتا ان کا چہرہ اپنی جانب کر گیا، جبکہ اس کی آنکھیں درد و ضبط کی زیادتی سے جھلس رہی تھی۔ نہیں، ہمیں اس طرح یقین نہیں آئے گا، تم پھر ترکی جا کر اپنے کام میں مصروف ہو جاؤ گے۔ اس کے لیے پہلے ہم سے تم وعدہ کرو، بس۔ وہ اٹل انداز میں کہتی اس کے آپس میں پیوست لب وا کرنے کا انتظار کرنے لگی، جو اپنی سنجیدہ نگاہیں ان کے چہرے پہ ٹکائے ہوئے تھا۔ نانو جان، وعدے ہار جاتے ہیں، لیکن کوشش کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے۔ وعدے انسان کو کمزور، بے بس اور لاچار کر دیتے ہیں، لیکن کوشش ہماری زندگی کی ایک ایسی بنیاد ہے جو ہماری تمناؤں، ہماری خواہشات اور ہمارے رشتوں کی آشیانی کو کبھی گرنے نہیں دیتی، چاہے پھر لاکھ آندھیوں کے پہرے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ قائم رہتی ہے، اس لیے میں کسی عہد کی پاسداری نہیں کر سکتا۔ ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں کے کونے بھیگ گئے، جسے وہ بے دردی سے پیچھے دھکیلتا انہیں حیرت میں چھوڑ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور انہیں کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر سرعت سے روم سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کے پیچھے وہ اپنی جگہ ساکت اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ لیکن اس کا یہ برتاؤ ان کی سمجھ سے بالاتر تھا۔
وہ شاور لے کر ٹاول سے بال رگڑتی واش روم سے باہر آئی۔ جب بالکنی سے آتی غیر معمولی آہٹ پہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ یہ کیسی آواز ہے؟ اور متجسس سی بالکنی میں آئی اور ارد گرد دیکھنے لگی، لیکن پھر کسی بھی ذی روح کے نہ ہونے کی تسلی کرتی کمرے کی جانب بڑھی۔ روم میں آ کر اپنے گیلے بال ہیئر ڈرائر سے سکھا کر انہیں کھلا ہی چھوڑ دی۔ اے سی کی کھنکی جس سے پورا کمرہ ہلکی ہلکی سردی کی لپیٹ میں تھا، ریموٹ سے اس کی اسپیڈ کم کر دی۔ بیڈ کی طرف بڑی لحاف اوڑھتی لیٹ کر اپنی آنکھیں موند گئی، لیکن ابھی چند پل ہی گزرے تھے جب کسی کے قدموں کی واضح آہٹ اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، جس پہ اس نے پٹ سے آنکھیں وا کی اور سہمی نظروں سے ارد گرد دیکھا اور لحاف مضبوطی سے تھامتی بیٹھ گئی۔ یا اللہ، کہیں کوئی چور تو نہیں گھس آیا؟ اس نے بالکنی کے بند دروازے کی جانب دیکھتے خشک لبوں پہ زبان پھری۔ نہیں، مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا ہے، میں سلیکون زیدی ہوں اور سلیکون زیدی کسی سے نہیں ڈرتی، خود ہی جا کر دیکھتے۔ اس کا بالکل باقی کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا جب بالکنی کے دروازے سے اندر آتے کسی نقاب پوش پہ نظر پڑی۔ ابھی وہ پوری قوت سے چلاتی جب وہ نقاب پوش سرعت سے اس کی جانب بڑھتا اپنا بھاری ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ گیا۔ نقاب سے جھانکتی دو نیلی آنکھیں اس کی سبز آنکھوں میں کھو گئی۔ کچھ پل تو وہ محویت سے اس کی آنکھوں میں ہی دیکھتا رہا، لیکن چند پلوں بعد ہوش کی دنیا میں لوٹتا اس کی بہتی سبز آنکھیں اور غیر ہوتی حالت ملاحظہ کرنے لگا۔ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھنے سے اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں، لیکن خبردار جو تم نے ہلکی سی بھی آواز کی تو انجام بہت برا ہوگا، اس سے دھمکی آمیز لہجے میں کہتا اس کے زور زور سے عضبات میں سر ہلانے پہ اپنا ہاتھ ہٹا گیا۔ گڈ گرل۔ اس کے چہرے پر بکھری آوارہ لٹوں کو نرمی سے کان کے پیچھے اڑستا وہ جو بیڈ پر گھٹنوں کے بل کھڑی تھی، اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتا ایک جھٹکے میں اپنے قریب کر گیا۔ وہ جو اپنی پھولی سانسیں بحال کر رہی تھی، اس کے مزید قریب آنے پہ سینے میں موجود ننھا سا قلب باہر آنے کو بےتاب تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی جو ناممکن تھا۔ وہ جو اپنی پھولی سانسیں بحال کر رہی تھی، اس کے مزید قریب آنے پہ سینے میں موجود ننھا سا قلب باہر آنے کو بےتاب تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی جو ناممکن تھا۔ کیوں؟ اس نے مصنوعی انجان بنتے ہوئے ایبرو اٹکائے۔ پتہ نہیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ اس نے نیلی آنکھیں چھوٹی کی۔ ہاں، فوراً جواب دیا گیا، جبکہ اس کی ہاں پہ مقابل کی آنکھیں چمکی تھی۔ اوہ، تو میں وہ خوش نصیب چیز انسان ہوں جس سے تم ڈرتی ہو۔ بہت اچھی بات ہے، مغرور انداز میں کہتا آنکھ ونک کرتا اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ تو تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ اپنی سانسیں ہموار کرتی اپنا ڈر سائڈ پر رکھتی سراپا سوال بنی اس کے مقابل کھڑی تھی۔ لڑکی، روباز دردی سے سوال کرنے والی زبان اس دنیا میں نہیں بنی، اور تم یہ اپنے اس ننھے سے دماغ میں بٹھا لو۔ اس کی کن پٹی پہ شہادت کی انگلی رکھتا وارننگ دیتے انداز بولا، جس پہ وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ ایک ایسا شخص تھا جو پل بھر میں اپنا رنگ بدلتا تھا، جو کب کیا کرے کسی کو علم ہی نہیں تھا کچھ۔ چلو اب میں چلتا ہوں، تم سو جاؤ۔ اس کا گال تھپ تھپاتا جس تیزی سے آیا تھا اسے حیرت میں چھوڑ کر واپس بھی جا چکا تھا۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ جلاد کیوں میرے پیچھے پڑا ہے؟ آخر یہ مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ دماغ میں ڈھیروں الجھنوں اور سوالات کا تودا لیے وہ سر تھام کر بیٹھتی چلی گئی۔ جب بھی آتا ہے چہرہ ڈھانپ کر آتا ہے جیسے کوئی پرنس ہو جسے دیکھنے سے نظر لگ جائے کہ بڑا آیا، اور ہر بات پہ حکم تو ایسے دیتا ہے جیسے میرا شوہر ہو۔ مجھے اب سے احتیاط برتنی ہوگی، ورنہ اس جاہل کا کیا بھروسہ، کہیں بھی منہ اٹھا کے آ جاتا ہے جیسے یہ اس کے چچا کا گھر ہو۔ اس کی حرکتیں تو مجھے گنڈوں والی لگتی ہے، جنگلی کہیں کا۔ اتنی زور سے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا کہ سانس ہی اٹک گئی۔ اوپر سے کہتا ہے خبردار جو کوئی آواز کی تو انجام بہت برا ہوگا۔ اسے مسلسل لان تان کرتی آخر میں اس کی نقل اتارنے لگی۔ جس طرح چہرہ چھپا کر آتا ہے، اب مجھے پورا یقین ہو چکا ہے یہ کوئی مافیا کا آئندہ ہے۔ ویسے کیا اس کی شکل بھی جلاد قسم کی ہوگی؟ جو بھی ہے، اس کی آنکھیں تو اچھی ہے، شکل بھی اچھی ہوگی۔ وہ لاشعوری طور پر اس کی صورت پہ تبصرہ کر رہی تھی۔ استغفر اللہ، یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ مجھے کیا وہ جیسا بھی دکھتا ہو، جلاد کہیں کا۔ منہ بسوڑتی اٹھ کر بالکنی کا دروازہ اچھی طرح لاک کرتی بیڈ پہ لحاف اوڑھے چھت لیٹی چھت کو گھورنے لگی، اور اس کے بارے میں سوچتے سوچتے اسے خبر ہی نہ ہو سکی کہ کب وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ وہ لاؤنج میں رکھے کاؤچ پہ پورے جاؤ جلال سمیت براجمان، دیوار پہ نصب LED پہ نیوز چینل لگائے کسی سیاسی موضوع پر بحث و ملاحظہ کر رہے تھے جب وہ وائٹ پینٹ شرٹ ملبوس، بلیک کوٹ شانے پہ لٹکائے بکھرے بالوں اور حلیے سمیت لاؤنج کی دہلیز پار کرتا مغرور چال چلتا اندر داخل ہوا۔ کہیے کیوں بلایا ہے آپ نے؟ وہ بے مروت لہجے، چہرے پہ حد درجے سنجیدگی طاری کیے ان کے مقابل رکھے سنگل کاؤچ پہ ٹانگ چڑھائے شان بے نیازی سے براجمان ہوتا مخاطب ہوا، جبکہ اس کی سلام نہ کرنے والی عادت پہ آقا جان مٹھیاں بھیج کر رہ گئے۔ ہمیں تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ سیدھے ہوتے گلا کھنکار کر تمہید باندھنے لگے۔ کہیے، سن رہا ہوں، مغرور انداز میں کہتا انہیں تیش دلا گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری اور عمل کی جلد از جلد منگنی ہو جائے۔ وہ اطمینان سے کہتے اس کا پارا ہائی کر گئے۔ منگنی کیوں؟
میں شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن اپنی پسند کی لڑکی سے۔ وہ ان کے سر پر بم پھوڑتا خود سے سامنے ٹیبل پر پڑے جگ میں موجود پانی گلاس میں انڈیل کر حلق میں اتارنے لگا۔ کون ہے وہ لڑکی؟ نام بتاؤ۔ وہ جو آرام سے پانی پی رہا تھا، ان کی غصیلی آواز پہ گلاس لبوں سے ہٹاتا ایک زہریلی مسکراہٹ ان کی جانب اچھالتا انہیں مزید تیش دلا گیا۔ ہم کچھ پوچھ رہے۔ ان کی گرجدار آواز لاؤنج میں گونجی، جس کا روباز زیدی پہ تو دور دور تک کوئی اثر ہوتا دکھائی نہیں دیا تھا۔ وقت۔ وہ ہونٹوں کو گول شیپ دے کر گھماتا، وقت پہ زور دیتا، ایک شریر مسکراہٹ پاس کرتا انہیں زہر لگا۔ کیا وقت؟ ہمیں سیدھی طرح بتاؤ کون ہے وہ لڑکی جو ہماری نواسی کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے؟ وہ نہ چاہتے بھی اس لڑکی سے متعلق اپنی نفرت نہیں چھپا سکے جو وہ بھی واضح طور پر محسوس کر گیا۔ نو روباز زیدی کا ایک اصول ہے، وہ صحیح وقت پر ہی صحیح باتیں بتاتا ہے، اور آپ تو میرے اصولوں سے بخوبی واقف ہیں کہ میں کچھ بھی ادھورا نہیں چھوڑتا، چاہے پھر محبت ہو یا نفرت، انجام تک پہنچاتا ہوں۔ پہلے تو وہ ذرا شریر مگر بعد میں حد درجے سنجیدگی چہرے پر طاری کیے، آنکھوں میں الگ ہی تاثر لے کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ انہوں نے ایک ناگوار نظر اس کے خوبرو چہرے پر ڈالی۔ تو مطلب تم عمل سے منگنی نہیں کرو گے؟ اس ضبط کے باوجود دھاڑتے اپنی نشست سے اٹھے۔ نہیں، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ شاید آپ کو یاد نہیں، میں صبح منع کر کے ہی گیا تھا، لیکن شاید آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی، لیکن امید کرتا ہوں کہ اب سمجھ آ گئی ہوگی، اس لیے دوبارہ نہیں سمجھاؤں گا۔ ان کے مقابل آتا انہیں وارننگ دیتے انداز میں کہتا، تنفن کرتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا، اس بات سے بے خبر کہ کوئی اور وجود بھی ان کی گفتگو سن چکا تھا۔ وقت کی پرواز جتنی تیز ہوتی ہے اتنی ہی بلند بھی ہوتی ہے۔ یہ ہاتھوں سے ریت کی مانی پھسل جاتا ہے، اور اگر کچھ باقی رہ جاتا ہے تو وہ ہے اس گزرے وقت کی یاد جو کبھی نہیں مٹتی، ذہنوں میں اجاگر رہتی ہے۔ لیکن ہم انسان ہمیشہ تلخ یادیں ہی دل میں بساتے ہیں، اور جو حسین یادیں ہمارے حصار میں آئیں انہیں ہم بڑی آسانی سے اپنے ذہن سے جھٹک دیتے ہیں، جیسے ہماری زندگی میں ان کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ آج انہیں پاکستان آئے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ اگر اس عرصے کے دوران کچھ بدلا تھا تو وہ یہ تھا کہ رجا اب بالکل ٹھیک تھی، اور کچھ دنوں سے یونی بھی جا رہی تھی۔ آج بھی آئینے کے سامنے کھڑی یونی کے لیے تیار ہو رہی تھی، لیکن آج اس کی تیاری کچھ الگ تھی، کیونکہ آج یونی میں میوزک فیسٹیول تھا جس میں پاکستان کے مشہور سنگر اسٹیج پہ جلوہ گر ہونے والے تھے۔ اس لیے آج اس نے بلیک کلر کا پیروں کو چھوتا فل آستینوں والا سادہ مگر سلکی گاؤن زیب تن کیا تھا۔ گورے دودھیا پاؤں میں بلیک اسٹرپ ہیل پہنے، جویلری کے نام پر ایک ہاتھ میں برانڈڈ سلور واچ جبکہ دوسرے ہاتھ میں ڈائمنڈ بریسلیٹ۔ گورے دودھیا ہاتھوں کے ناخن میں بلیک نیل پینٹ لگائے، بال کھلے چھوڑے جو کمر تک چھو رہے تھے، مکمل مگر لائٹ سے میک اپ میں بھی منظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے کوئی ایک دفعہ دیکھتا تو اسے کوئی پری گمان کرتا۔ سلیکون، اور کتنی دیر لگے گی؟ جلدی چلو، ہم لیٹ ہو رہے۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے جب ریتا نے نک سی تیار اس کے روم میں داخل ہوئی، لیکن آئینے میں نظر آتا اس کا عکس دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ واؤ سیلی، تم کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ وہ چند پلوں بعد اس کے پاس آتی سرتاپا دیکھتی بولی، شکریہ مادام، لیکن تم بھی کچھ کم نہیں لگ رہی۔ وہ اپنی تعریف پہ ہلکی سی مسکراہٹ پاس کرتی اسے سرتاپا رشک بھری نظروں سے دیکھتی بولی، اور وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ پیروں تک آتے فل آستینوں والے سیم ڈیزائن کے ریڈ گاؤن میں ملبوس، پاؤں میں ہم رنگ اسٹرپ ہیل پہنے، اسی کی طرح کمر تک آتے بال کھلے چھوڑے، ایک ہاتھ میں بینڈز جبکہ دوسرے ہاتھ میں برانڈڈ واچ پہنے، لائٹ سے میک اپ میں وہ آج قیامت ڈھا رہی تھی۔ کہیں آج کے میوزک فیسٹیول میں میرے ہونے والے جیجو تو نہیں آنے والے؟ اس نے شریر انداز میں کہتی آنکھ ونکی۔ شرم کرو سلیکون، اس نے اسے سخت کوری سے نوازا، جس پہ وہ اچھے بچوں کی طرح فوراً سنجیدہ ہو گئی تھی۔ اچھا اب جاؤ جلدی، ہمیں دیر ہو رہی ہے اور ہم نیچے ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ اسے بازو سے تھامتی ساتھ لیے نیچے بڑھ گئی۔ اپنی چھا جانے والی پرسنالٹی سمیت وہ دونوں یونی میں داخل ہوئے۔ ارزال وائٹ اینڈ ریڈ 3 پیس میں ملبوس، بال جیل سے سیٹ کیے، ہلکی بڑی شیو، 6 فٹ سے نکلتا قد، سرخ و سفید رنگت کو جو ایک دفعہ دیکھ لے بس دیکھتا ہی رہ جاتا، جبکہ روباز بلیک 3 پیس میں ملبوس، بال سلیقے سے سیٹ کیے، ایک ہاتھ میں مختلف رنگوں کے بینڈز جبکہ دوسرے ہاتھ میں برانڈڈ گولڈ واچ پہنے، سرخ و سفید چہرے سنجیدگی طاری کیے، ارزال کے ہم قدم مغرور چال چلتا ایک ہی نظر میں کسی بھی لڑکی کا دل دھڑکانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ واو یار، وہ دیکھو، دو پرنس چارمنگ چلے آ رہے ہیں، کتنے ہینڈسم ہے یار۔ ایک لڑکی ان 2 مغرور شہزادوں کو رشک بھری نظروں سے دیکھتی اپنے دوستوں سے بولی، ہائے کاش وہ ریڈ سوٹ والا میرا ہو جائے۔ اپنے دوست کی بات پر وہ سب بھی اس کی جانب دیکھنے لگے، اور ایک لڑکی ارزال کو دیکھ کر بولی، یار میرا تو اس بلیک سوٹ والے پہ دل آ گیا ہے۔ ایک اور لڑکی مغرور شہزادے روباز کو دیکھتی دل پہ ہاتھ رکھتی سر داب بھر کر بولی، ہائے کاش مجھے تو ان دونوں میں سے جو بھی مل جائے۔
مجھے قبول ہے، پہلی لڑکی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کے انداز میں کہنے لگی، جس پہ باقی سب کا زوردار کہکا بلند ہوا تھا۔ وہ بھی ان کے ساتھ ہنستی چلی گئی۔ ویسے تم لوگ جانتی ہوئی کون ہے؟ ایک لڑکی ان سب کی جانب سوالی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ نہیں، سب نے ایک زبان کہا۔ یار تم لوگ انہیں نہیں جانتی؟ وہ لڑکی حیرت سے بولی۔ نہیں، کیوں یہ کوئی ایم این اے ہے کیا جسے ہم جانیں گے؟ ان میں سے ایک مزاحیہ انداز بولی۔ ہاں، ایک لڑکا یہاں کا ایم این اے ہے اور دوسرا بہت بڑا بزنس ٹائکون ہے۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ واہ یار، خیر جو بھی ہے، ہم تو بس ایسے ہسبینڈز کو دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرے